लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्म तजवीद के बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ मुख्तसर सी बातें पहले दो असबाक के अंदर गुजरी, जिसमें हमने हरूफ के मखारिज और उनकी सिफ़ात ये डिस्कस की थी, सिफ़ात लाजिमा। उसी के ज़िमन में मैंने अर्ज़ किया था कि सिफ़ात लाजिमा दो तरह की होती हैं, कुछ मुतदादा हैं और कुछ गैर मुतदादा हैं, लेकिन बहरहाल वो सिफ़ात ऐसी हैं कि उन सब का वो हरूफ की अदायगी के वक़्त हर वक्त पाया जाना लाजमी होगा, उनके बगैर हरूफ अदा नहीं होंगी। तो आज के सबक के अंदर हम सिफ़ात आरिज़ा पढ़ेंगे, गैर लाजिमा, यानी ऐसी कैफियत जो आरज़ी सबब से पैदा हों। यानी इन हरूफ की अदायगी हमेशा उन कैफियत के साथ ना हो, बल्कि कभी हो और कभी ना हो। तो इससे ये भी पता चला कि ये लाजमी उस माना में नहीं है कि उन सिफ़ात लाजिमा की रियायत करना तो ज़रूरी है, और सिफ़ात गैर लाजिमा जो है वो शायद इसका ये मतलब हो कि ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों यकसा तौर पे दोनों की रियायत करना ज़रूरी है। लेकिन वो लाजिमा इस माना में है कि वो हर वक्त हर्फ की अदायगी को लाजिम रहती है, उसके बगैर हर्फ अदा नहीं होता। लेकिन ये हर वक्त नहीं होंगी, ठीक है, कभी होंगी और कभी नहीं होंगी। यानी जब जब सबब पाया जाएगा तो होंगी, और उस वक्त इनकी अदायगी लाजिम ही होगी। जब नहीं पाया जाएगा तो होगी नहीं, तो अदायगी भी जाहिर सी बात है उसके बगैर होगी। इस माना में ये आर्जी है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि शायद ये ऑप्शनल सी हैं कि कर ली जाए तब भी ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है, दोनों की ही अदायगी लाजमी है। लेकिन ये लाजिमा और गैर लाजिमा एक और तनाजुब में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मसलन लाम और रा की तफखीम कभी होती है कभी नहीं होती, ठीक है, उसके असबाब क्या हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लाम की तफखीम। लाम को कब मोटा किया जाएगा और कब बारीक पढ़ा जाएगा। तो एक तो ये बात ध्यान में रखने की है कि किराअत हफ्स में, किराअत आसिम में जो हम किरात जिसमें हम तिलावत करते हैं, इमाम हफ्स और इमाम शोबा की जो रिवायत, इसमें लाम बल्कि ज़्यादातर जो अइम्मा हैं किरात के, उनके यहाँ लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम के अलावा कोई लाम मोटा नहीं होता। सिर्फ रिवायत वर्ष में, किरात नाफे में जो रिवायत वर्ष है उसके अंदर लाम, इसके अलावा भी लाम मोटा होता है अगर लाम से पहले हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए। चुनाचे उनके यहाँ है अस्सलात, अस्सला, ठीक है। तो जब भी लाम से पहले वो हरूफ मुस्तालिया में से कोई आएगा जैसे आता है ना ये हत्ता मतलइल फज्र, वो मतलइल फज्र कहेंगे, ठीक है, किराअत नाफे बरिवायत वर्ष के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो कुर्रा हैं उनके यहाँ सिर्फ लाम जो मोटा पढ़ा जाता है वो अल्लाह और लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ अल्लाहुम्मा का लाम है। और उसका भी उसूल क्या है, अगर इससे पहले ज़बर या पेश आ जाए या अलिफ हो तो इस्लाम को मोटा पढ़ना चाहिए, मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे हुवल्लाह, रफ़अहुल्लाह, हुवल्लाह में वाओ के ऊपर ज़बर है, और हुल्ला इसमें हा के ऊपर पेश है जो कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले है। और अल्लाहुम्मा की मिसाल सुब्हानकल्लाहुम्मा, इसी तरह क़ालुल्लाहुम्मा। और इसी तरह अलिफ आ जाए, इसकी क्या मिसाल है, अल्लाहु खैरुन अम्मा,
ٹھیک ہے نا، وہ قرآن پاک میں یشرکون تو یہ الف کی مثال ہے کہ اس سے پہلے الف آ جائے تب بھی موٹا پڑا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو یہ لام باریک پڑا جائے گا، جیسے بسم اللہ، اس کو بسم اللہ نہیں کہیں گے، بسم اللہ، قل اللہم مالک الملک، ٹھیک ہے نا، قل اللہم، تو قل پہ اگر وقف کرنے تو پھر ہوگا قل اللہم مالک الملک، لیکن پیچھے زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے، قل اللہم مالک الملک۔ باقی ان دو لاموں کے علاوہ جہاں پر بھی لام آئے گا، چاہے اس سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، وہ میں نے بتایا کہ قراءت عاصم کے اندر چاہے اس سے پہلے مستعلیہ ہو، غیر مستعلیہ ہو، ہر صورت میں باریک ہی پڑھا جائے گا، ما ولاہم اللہ الہ، دونوں جگہ دیکھیے باریک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے را، را کو بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، 12 حالتیں ایسی ہیں جن میں را موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی حالتیں ہیں؟ سمپل سا، ابھی ان حالتوں کی طرف دیکھے بغیر آپ سمپل اتنا اصول یاد رکھ لیجئے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، چاہے شد ہو یا شد نہ ہو تو را کو پر پڑا جائے گا، لیکن اگر را ساکن ہے تو پھر جیسے را کے بارے میں ہم نے دیکھا نا کہ اس سے پہلے زبر یا پیش، تو اسی طرح اب را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑیں گے، بس یہ سمپل سا اصول ہے۔ اب ذرا تفصیل دیکھ لیجیے، را مفتوحہ غیر مشددہ، را کے اوپر زبر ہو اور وہ شد نہ ہو اس کے اوپر، رحیم، را کے اوپر پیش ہو، شد نہ ہو، ربما، را کے اوپر زبر ہو تو شد ہو، الرحمن، را پر پیش ہو اور شد بھی ہو، مرو، مرو کراما، ٹھیک ہے وہ ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، را ساکن ہو ماقبل مفتوح، جیسے اب دیکھیے اوپر حرکات یہی تھیں، زبر زیر، زبر اور پیش، شد یا بغیر شد کے، 4 صورتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے را ساکن ہے تو ماقبل زبر ہے تب بھی موٹا پڑا جائے گا، ماقبل پیش ہے تب بھی موٹا پڑا جائے گا، یہ 5ویں اور 6ٹھی صورت۔ اور سلا یرزقون، اس کے بعد آگے 7ویں صورت کیا ہے کہ را ساکن ماقبل کسرہ عارضی ہو، یہ جو آخری صورتیں ہیں نا یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہیں اور یہ بہت زیادہ نہیں ہیں قرآن پاک میں، را ساکن ہو ماقبل عارضی کسرہ ہو، عارضی کسرے سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو گر جائے، ٹھیک ہے نا، اگر اس سے ماقبل کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو وہ حمزہ مثلا حمزہ وصلی کا ہے، ٹھیک ہے نا، عارضی کسرہ جیسے امر کا یہ حمزہ گر جاتا ہے تو ماقبل عارضی کسرہ ہو تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑا جائے گا، ارجع، حالانکہ اگر ماقبل یہی کسرہ اصلی ہو نا تو پھر را کو باریک پڑا جائے گا، وہ آگے آ رہی ہے را کی ترکیب کی صورتیں۔ اچھا اسی طرح را ساکن ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو اگرچہ دوسرے کلمہ میں ہو، ربر برجعون، ربر برجعون، یوں موٹا پڑا جائے گا، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اور لیکن را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی ہو، را سے پہلے زیر ہے، را تو خود ساکن ہے، ٹھیک ہے، اب را سے پہلے دیکھیں گے تو زیر ہے، اور بعد میں حروف مستعلیہ، اب دیکھیے نا حروف مستعلیہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے حروف مستعلیہ کا مجموعہ یاد رہنا چاہیے، تو خص وقت قز یہ ہے، قرطاس، قر، اب یہ دیکھیے را کو موٹا پڑا جائے گا، قرطاس، فرقة، مرصاد، ارصادا، یوں۔ نمبر 10،
را ساکن ہو، اس سے پہلے بی ساکن ہو، اور اس سے پہلے فتح ہو، زبر ہو. ویسے دو ساکن کٹھے آتے نہیں ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جہاں پہ وقف کرنا ہو. تو وقف کریں گے تو وہ را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے بھی سکون ہو. پھر اس سے بھی ایک نمبر پہلے دیکھیں گے، اگر وہ زبر ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑیں گے، جیسے قدر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو قدر، سورۃ القدر کے آخر میں تقریباً اسی طرح کی صورتیں ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر وغیرہ. اچھا جی. لیکن چلیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے بیکم العسر. اور 12ویں صورت کیا ہے کہ را مضمومہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے. یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر وقف کے کچھ احکام پڑھیں گے، پھر میں عرض کروں گا کہ روم کے ساتھ وقف کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا موٹا کوئی کلپ دیکھیں گے. تو روم کے ساتھ وقف کیسے کیا جاتا ہے، تو یعنی خلاصہ یہ کہ اس میں معمولی سا معمولی سی وہ حرکت پڑی جاتی ہے وقف کے باوجود. منتصر، صر، صر نہیں بلکہ صر. راب معمولی سی پیش کا محسوس ہو کہ جیسے لفظ یوں ختم ہوا ہے کہ ہلکا سا پیش پڑا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ جب راب کے اوپر روم کے ساتھ وقف کرنا ہو تو اگر وہ مضموم ہوگی تو اس کو پر پڑا جائے گا. ورنہ اصولی طور پہ اگر را کے اوپر وقف کرنا ہو اور ماقبل کسرہ ہو تو پھر را کو باریک پڑا جاتا ہے. یہ جو اوپر نمبر 9 پہ صورت بیان کی ہے نا کہ را ساکن ہو، ماقبل کسرہ ہو، لیکن ماں بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی ہو، اس کا ایک لفظ جو ہے نا وہ مستثنا ہے جس میں آپشن ہے. سورہ شعراء میں لفظ ہے فرق، را ساکن ہے، ماقبل کسرہ ہے، لیکن بعد میں حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف. لیکن اس را کے بارے میں دونوں طرح سے یہ اجازت ہے، جو قراء حضرات ہیں ان سے دونوں طرح سے پڑھنا مروی ہے، روایت کیا گیا ہے. تو فرقین یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرقین یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹی یا باریک دونوں طرح سے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی سر. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. را کی ترقیق، را کو باریک کہاں پڑھا جائے گا، کن حالتوں میں؟ تو 7 حالتوں میں را باریک ہوتی ہے. نمبر 1، را مکسورہ ہو اور اس کے اوپر شد نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے ریجال، ریجال، ریجال نہیں کہیں گے، ریجال. را مکسورہ ہو اور اس کے اوپر شد ہو، جیسے الریجال. اسی طرح سے را ساکن ہو لیکن ما قبل اس کا مکسور ہو، اس کے اوپر زیر ہو، جیسے شرعتین. کیونکہ اگر تو پھر را کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی ہو پھر تو موٹا پڑیں گے، لیکن یہاں حروف مستعلیہ میں سے بھی نہیں ہے عین، تو اس صورت میں را مکسور پڑی جائے گی. اسی طرح را ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو اور اس سے بھی پہلے کسرہ ہو، جیسے حجر. اور 5ویں صورت کیا ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، جیسے خیر، قدیر. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ 2 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ خیر کے اندر یائے لین ہے اور قدیر کے اندر یائے مدہ ہے. تو دونوں صورتوں میں را بہرحال وہ مرقق پڑی جائے گی، باریک پڑی جائے گی. نمبر 6، رائے امالہ. را جو ہے امالہ کی حالت میں،
جسے رائے ایمالا کہتے ہیں، اس کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایمالا اصل میں کہتے ہیں کہ الف کو مائل بیا پڑھنا، الف کو اس طرح سے پڑھنا جیسے گویا آپ تھوڑا سا اس کو مائل کر رہے ہیں یا کی طرف، اس کو عربی میں تجوید کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ایمالا کرنا۔ جیسے بعض قراء کے ہاں تو بکثرت ہوتا ہے، جہاں پہ بھی الف مقصورہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ یا سے بدلا ہوا، تو وہاں پہ ایمالے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ٹھیک ہے، والذی قدر فہدی، یوں اس کو ایمالہ کہتے ہیں۔ تو پھر بعض حضرات کے ہاں ایمالہ معمولی ہوتا ہے، بعضوں کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، تو لیکن یہ ایمالہ قراءت عاصم میں نہیں ہے، وہ صرف ایک جگہ پہ ہے، وہ ہے مجرا، بسم اللہ مجراہا ہے، ویسے یہ لفظ جو ہے مجرا، مجرا کہتے ہیں چلنا، لیکن امام عاصم سے جو امام حفص نے روایت کیا ہے جس طرح تلاوت، وہ اس مقام پہ امالہ انہوں نے روایت کی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم امالہ کرتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا، تو مجریہا نہیں کہیں گے، مجریہا، لکھنے میں زبر آئے گی لیکن پڑھیں گے امالہ کے ساتھ اور مرقق۔ نمبر 7، وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کسی حرف پہ زیر یا پیش ہو تو روم کے ساتھ وقف کرنا جائز ہے۔ تو پیچھے آیا تھا کہ اگر اس را کے اوپر پیش ہو پھر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو پھر تو پر پڑھیں گے، لیکن اگر روم کے ساتھ وقف کیا جائے اور وہ زیر والی را ہو تو پھر باریک پڑھیں گے، جیسے والفجری، والفجری، فجری نہیں کہنا، پھر تو واضح طور پہ آپ نے حرکت پڑھ لی، فجری، فجری، یعنی معمولی سا یوں لگے جیسے آپ ہلکا سا کسرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں روم کے ساتھ وقف کرنا، تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب آ جائیے آگے، الف کی تفخیم اور ترقیق۔ اب یہ دیکھیے نا، مثلا لام ہے، را ہے، ہر جگہ پر نہیں پڑھی جائے گی، ہر جگہ باریک نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو صفات عارضہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو الف کی تفخیم اور ترقیق کا اصول یہ ہے کہ الف سے پہلے لازمی بات ہے کہ فتح ہی ہوگا، الف ہمیشہ ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الف سے پہلے جو ہے وہ واو یا اپنا الف سے پہلے جو ہے وہ کسرہ یا ضمہ ہو، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی لیے اپنا الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی، تو اور یہ آئے گا بھی درمیان میں یا آخر میں، سٹارٹ میں الف نہیں آتا، سٹارٹ میں اگر آئے گا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، پھر تو حمزہ بن جائے گا، تو الف جہاں پہ اگر درمیان میں آ رہا ہو اور اس کے بعد یعنی اگر درمیان میں آ رہا ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے والا حرف اگر پر پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی موٹا ہم پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے والا حرف اس کو پر نہیں پڑھا جاتا تو الف کو بھی ہم پر نہیں پڑھیں گے، جیسے مثلا قال ہے نا، تو قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے نا، تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، قال، اسی طرح را یہاں پہ پر پڑھی جائے گی تو ران، اللہ، اللہ، شطط، طا کے اوپر طا کو پر پڑھیں گے تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، لیکن اگر الف سے پہلے زبر والا حرف باریک ہو تو پھر الف بھی باریک ہوگا، جیسے کان، کتاب، کون نہیں کہیں گے بلکہ کان،
اوپر ہم نے پڑھا تھا قول، لیکن یہ کان، یوں، یہ ہو گیا الف کا اصول۔ البتہ نون ساکن اور نون تنوین کے جو احوال ہیں یہ تھوڑے سے تفصیل طلب ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے چار احوال ہیں، ٹھیک ہے۔ نون تنوین کہہ دیتے ہیں، ویسے تو تنوین جو ہوتی ہے نا یہ یعنی نون ساکن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا علیمن، تو صوتی آہنگ کے اندر تو یہ تنوین بھی ایک نون ساکن ہی، اس لیے تنوین الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال تو تنوین بھی نون ساکن ہوتا ہے۔ تو اس کی چار صورتیں ہیں، چار حالتیں ہیں۔ نمبر ایک اظہار، نمبر دو ادغام، نمبر تین قلب، نمبر چار اخفا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ذرا روکیے گا۔ تو اس کے چار احوال ہیں، اظہار، ادغام، قلب اور اخفا۔ اظہار کسے کہتے ہیں کہ جس میں نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نون ادا ہو رہا ہے اپنے مخرج سے بالکل واضح طور، اور اس میں غنہ بھی نہیں ہو رہا، آواز ناک میں بھی نہیں جا رہی، بالکل واضح طور پہ نون ادا ہو رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اظہار۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، چاہے وہ ایک کلمے میں ہو یا دو کلمہ میں ہو، تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اور نون کو اپنے مخرج سے بہت ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیے انعمت، اس میں عین جو ہے حروف حلقیہ میں سے ہے، نون ساکن ہے، تو ہم غنہ نہیں کہ انعمت نہیں پڑھیں گے، انعمت، یہاں غنہ غلط ہوگا۔ اسی طرح من آمن، کیونکہ حمزہ جو ہے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، شیء علیم، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، بڑا واضح کر کے اپنے مخرج سے اس کو پڑھا جائے گا۔ نمبر دو ادغام۔ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ کہ نون ساکن کو یا تنوین کو اپنے ماں بعد کے ساتھ یوں ملا کر پڑھا جائے کہ دونوں حرف مشدد ادا ہوں، شد کے ساتھ ان کو پڑھا جائے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، جب یہ شد کے ساتھ ہم پڑھیں گے، یہ عام طور پہ یعنی یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی اگر ایک حرف آ جائے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو پھر ادغام ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ادغام بالغنہ، اور ایک ہے بغیر غنہ، بلا غنہ۔ تو یرملون میں سے یا نون میم واو، ینمو، یہ بھی وہی والی بات ہے، یا را میم لام واو نون، اس کو ان کو انہوں نے ایک مجموعہ بنا دیا تاکہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو۔ تو ان میں سے بھی آگے ایک چھوٹا سا فعل ایک بنا دیا، ینمو، ینمو فعل کی صورت میں ایک مجموعہ بنا دیا کہ ان 6 میں سے بھی یہ جو 4 ہے ینمو، ان میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، چلے گا نہیں؟ جیسے مثلا میو وال، نون ساکن ہے تو آگے واؤ آ رہا ہے، تو غنے کے ساتھ ہم ادا کریں گے میو وال، ہے ادغام کہ نون کو واؤ کے ساتھ ہم ملا کر ایک مشدد حرف بنا رہے ہیں میو وال، لیکن غنہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ینمو میں سے ہے۔ اسی طرح
بحجارۃ من تم، یہ نون دیکھیے میم کے ساتھ مل گیا، لیکن ینمو میں سے ہے اس لیے غنہ ہوگا۔ تو جو بغیر غنے کے ہیں وہ دو حرف ہیں، وہ ایک لام اور ایک را۔ دیکھیے جیسے اوپر مثال میں ہدل للمتقین، ہدن لل نہیں کہیں گے بلکہ ہدل لل، تو لام میں سے ہے نا، تو لام، اور اسی طرح را قرآن پاک میں آتا ہے نا مر، اپنا مر ربہم، یہ تو بہت سی جگہوں پہ آتا ہے مر ربہم، ٹھیک ہے نا، تو نون را کے ساتھ مل رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ 7 جگہیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی نون ساکن آتا ہے، نون ساکن یا تنوین ہے، لیکن وہاں پہ واؤ یا میں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، لیکن وہاں اس کے باوجود ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے صنوان، سیوان نہیں کہیں گے، صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، حالانکہ یاسین کے آخر میں نون ساکن ہے، آگے واؤ کے ساتھ ادغام نہیں کریں گے۔ اسی طرح نون والقلم وما یسطرون، اسی طرح راق، ٹھیک ہے، سورہ القیامہ کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی قلب۔ قلب کا کیا مطلب ہے کہ نون ساکن کسی حرف سے بدل جائے، اور یہ صرف با سے بدلتا ہے، تو اس لیے ہم اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ سوری میم سے بدلتا ہے، اس لیے ہم یہ اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنا، یہ قلب، قلب کا معنی یہی ہوتا ہے بدلنا، بدل جانا۔ تو یہاں پہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قدرے اخفا کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ نون اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھوڑا سا اس کو مخفی سا رکھ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نرم سا رکھ کے ادائیگی اس کی ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، تو جیسے دیکھیے نیچے نون ساکن ہے پھر با آ گئی، سون، سون بولا، سون، سون بولا، من بین علیم بالظالمین، یوں۔ اس کو قلب کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ نون اپنی اصل آواز نہیں دے رہا، نون میم سے بدل گیا۔ اور چوتھی صورت ہے اخفا کی، یہ سب سے زیادہ یہ صورت وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی صورتیں پہلے پڑھی ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے یا حروف حلقیہ میں سے یا اسی طرح سے با کے علاوہ، جیسے کہ قلب کے اندر ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف تہجی میں سے، تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے اخفا کے ساتھ، اخفا کے ساتھ اس طرح سے کہ اس کی اظہار کی طرح صاف آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن غنے کی وجہ سے وہ کچھ معلوم ہوگا کہ یہ نون ادا ہو رہا ہے، وگرنہ نون اپنے مخرج سے نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل جیسے اظہار کے اندر، جیسے ہم انعمتا کے اندر نون واضح طور پہ اپنے مخرج سے نکلتا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ذرا، جیسے مین، نیچے دیکھیے آخری سطر کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف ہے، تو یہ پڑھیں گے میوں قبلک، میوں، میوں قبلک، ٹھیک ہے، من قبلک پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کن تم پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ تو اظہار ہو گیا نا، تو ہم نے اخفا کرنا ہے، کن، کن تم،
تم کن تم نہیں بلکہ کن تم. اسی طرح شیئن قدیر نہیں بلکہ شیئن قدیر. البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ رہا ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے تو ہم اخفا کو بھی موٹا پڑھیں گے، موٹا کر کے ادا کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے مین قبلی کا نہیں ہوگا بلکہ میوں میوں. ایک ہے مین قبلک، یہ غلط ہے. یہاں پڑھیں گے میوں قبلک. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَانصَبْ نہیں پڑھیں گے بلکہ فاؤں فاؤں، کیونکہ آگے بعد میں صاد آ رہا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو فانصب. تو یوں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کہاں موٹا کرنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے، لیکن بہرحال ہوگا اخفا. تو یہ سبق بہت اہم ہے، خاص طور پہ نون ساکن اور تنوین کے احوال. یہ بہت زیادہ آپ کو ہر آیت میں اس کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، تو اس کی اچھی خاصی آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے. قرآن حضرات کو آپ کو سننا پڑے گا زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیے آگے میم ساکن کے کیا احوال ہیں. نون ساکن کے 4 احوال تھے، میم ساکن کے 3 احوال ہیں. ایک ہے ادغام، ایک ہے اخفا اور ایک ہے اظہار. تو ادغام کہاں پہ ہوگا؟ میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آ جائے تو دونوں کو ایک کر کے غنہ کرتے ہوئے مشدد پڑھیں گے. بالکل واضح سی بات ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا کم ما کسبتم، تو یہ ساتھ غنہ بھی کریں گے ہم. اور اخفا کہاں پہ ہوگا؟ کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. نون کے بعد با آ جائے تو ویسے بھی ہم نے میم سے بدلنا ہوتا ہے، لیکن جب آلریڈی میم ہو پھر با آ جائے گی تو ہم نے صرف اخفا کرنا ہے، غنے کے ساتھ اخفا. ہونٹوں کی نرمی سے ادا ہوگا یہ حرف. یعتصم باللہ، بالکل اس طرح سے یعتصم باللہ نہیں پڑھیں گے. یعتصم باللہ، ہونٹوں کو ذرا نرم سے رکھیں. نمبر 3 اظہار. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بغیر غنے کے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. صرف ہونٹ ملیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین سے بلا غنہ. ٹھیک ہے، ہونٹ ملیں گے ضرور، میم لیکن ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. میم اور با کے علاوہ میم کے بعد جو بھی حرف آئے گا تو میم کو ظاہر کریں گے. جیسے انعم، انعمت، نہ نون پہ غنہ ہوگا نہ میم پہ غنہ ہوگا. انعمت علیہم. تو یوں اس طریقے سے میم کے یہ 3 احوال ہیں. اچھا جی، آخری اس سبق کی جو یہ بہت آسان سی بات ہے، لام ال کا کہاں پہ اظہار کرنا ہے اور کہاں اس کا ادغام کرنا ہے. تو اس کا بڑا آسان سا اصول ہے کہ لام ال جو ہوتا ہے نا، الف لام میم جو شروع میں، اگر اس کے بعد 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا اظہار ہوتا ہے. یعنی اس صورت میں ال بڑا واضح طور پہ پڑھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حروف قمریہ. لیکن اگر ان 14 کے علاوہ کوئی حروف میں سے کوئی آئے گا تو پھر لام کو پڑھیں گے ہی نہیں. یعنی لام کا اس اگلے حرف کے اندر ادغام ہو جائے گا. چنانچہ وہ 14 حرف یہ ہیں: حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، جس کا مجموعہ یوں بنایا: ابغی حجک وخف عقیمہ. ویسے لفظی معنی اس کا بنتا ہے کہ حج کو یوں کیجئے، حج کو پائیے، ٹھیک ہے، اپنے حج کو پا لیجئے، ٹھیک ہے، وخف عقیمہ، اور اس کے
اس کے بانجھ ہونے سے ڈریے، ٹھیک ہے؟ بانجھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ کوئی اثر نہ چھوڑے، زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہ کرے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک کس کا ہے، ورنہ یہ ایک مجموعہ ہے، تو اس کے اندر جتنے حروف ہیں اگر ان سے پہلے الف آ جائے، مثال کے طور پہ الامر، ٹھیک ہے، یا اسی طرح مثلا الحج، حارن الحج، الف لام آ گیا، الف لام بھی واضح پڑا جائے گا اور آگے بھی، جیسے الکہف، القمر، لیکن باقی ان کے علاوہ کوئی آئے تو ادغام ہوگا، جیسے الشمس، الذهب، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جی اس کا لام ال کا اظہار اور ادغام کا قاعدہ۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔